अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। नाज़रीन, तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को और बुशरा बीबी को 14 साल की जो कैद बामुशक्कत है उसकी सज़ा सुना दी गई है। इमरान खान 10 साल के लिए नाअहल कर दिए गए हैं और ये सज़ा जो है इस केस का जो फैसला है वो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सुनाया। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब और इसार राना साहब। राना साहब, सबसे पहले तो फैसले से मुताल्लिक मैं आपकी राय जानना चाहूँगी और साथ मुझे ज़रा ये भी बताइएगा कि क्या तोहफे सिर्फ इमरान ने ही लिए थे? देखें, मैं सबसे पहले तो मरियम साहिबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज उनको का जलसा में देख रहा था, जो उनके चेहरे पे आज मैंने खुशी देखी है ना, बड़े अरसे बाद वो खुशी, उनका चेहरा माशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसे ही बरकरार रखे। तो लेकिन वो तो कह रही थी कि हमें कोई खुशी नहीं हुई। वो तो मैं भी बहुत सारी चीज़ों पे कहता हूँ, बहुत सारी चीज़ों पे कह रहा होता हूँ, लेकिन मेरा चेहरा चुगली कुछ और खा रहा होता है। तो आज उनके चेहरे की, और मैं समझता हूँ कि ये एक खातून को क्रेडिट जाता है और उनका नाम है मरियम नवाज शरीफ। अच्छा। जिन्होंने एक प्लान किया और नामुमकिनात को मुमकिन में बदल दिया। वालिद साहब उनके लंदन जाके बैठ गए, यहाँ पे सारे जो थे वो नैब और इधर उधर फंसे हुए थे। एक वाहिद मरियम थी जिन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने उस वक्त के सबसे ताकतवर लोगों के नाम लेके उन्हें चैलेंज किया, और उस चैलेंज के बाद उन्होंने फ़िलासफ़ी भी बताई कि जब तक आप तगड़े को तगड़ा होकर ना मिलो आप वो नताइज नहीं ले सकते। अब वो नताइज आना शुरू हो गए। उन्होंने जो ख्वाहिशात की वो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई। उसमें इमरान खान नाअहल भी हो गया, उन्हें कैद भी हो गई, और एक ख्वाब जो शरीफ ख़ानदान का हमेशा एक जुमला जो ख्वाबों में भी पीछा करता था, चोर चोर का, ये सारा टब्बर चोर है, फला चोर है, आज उन्होंने वो सारा चोर का जो फंड है उठा के इमरान खान के खाते में भी डाल दिया कि ये तोशा खाना चोर है। एक उन्हें सुकून इसका भी, यानी जो आप कल कह रहे थे कि इमरान खान को करप्शन पे वो सजा आज नहीं हुई है, तो हाँ, वो आज वो मेरे ख्याल है उन्होंने कल प्रोग्राम हमारा देखा था तो उन्होंने कहा कि ये वाला काम होना चाहिए। नहीं, वो मैंने बताया था। अच्छा, मलिक ने जाके कल अठवाट चलाई जा रहा था, मैं नहीं काका वो करप्शन का इल्जाम इधर भी है। ठीक है ना। तो ये अभी तो खैर 190 मिलियन पाउंड का भी केस का फैसला मेरा ख्याल है आ जाएगा कल परसों, और इद्दत वाला केस का भी आ जाएगा। और वो कौम जो कभी मुद्दत के लिए नहीं परेशान हुई वो इद्दत के लिए परेशान नजर आती है। केस का फैसला भी आने फिर 9 मई के फैसले हैं। तो कल मैंने हिसाब लगाया था कि कोई 220 साल बनते हैं पर मुकदमा अगर 10 साल रखे जाए तो इमरान खान पे तो 2020 साल चाहिए इमरान की सज़ा मुकम्मल होने पे। तो 12 फैसला 10 साल की सज़ा जो है 14 साल के अंदर ही एवरेज नहीं, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, तारीख में तो लिखा जाएगा ना कि 14 साल अलहदा हुए, 10 साल अलहदा हुए। तो ये, लेकिन बहरहाल बशीर साहब को मैं क्रेडिट दूंगा कि पाकिस्तान के सारे बड़े फैसले अल अज़ीज़िया से लेके हुदैबिया तक और ये वाले सारे उन्होंने दिए। कल सुना है कि वो हॉस्पिटल भी गए मलिक साहब, उनके ऊपर इतना उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैं उनकी अज़मत को सलाम करता हूँ कि इतनी बीमारी के बावजूद भी उन्होंने एक फ़ैसला दिया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बीमार जज का बीमार फ़ैसला है, जिसमें आपने ना हक़ सफाई दिया ना हक़ जिरा दिया, बल्कि लतीफ़ा ये हुआ कि उन्होंने मुलजिम से पूछा कि भाई तुम्हारा तो बयान कहाँ है 364 का 42 का। उन्होंने कहा जी वो कोठड़ी में पड़ा है, तो वो मैं ले आऊँ। तो उन्होंने कहा यार छड़े में तेन चक्कर पेगा, जा तेन सजा देती। एवं केड़े चक्कर पै रहे, उन्होंने देखो चक्कर भी बचाया यार इस तरह। ठीक है, सॉफ्टनेस देखो, हाँ, आपने तकलीफ नहीं दी। हाँ, ये देखना जज पे मतलब जो ब्यूटी नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ उनका बड़ापन देखे। उन्होंने कहा यार फैसला तो मुझे पता है मैंने जो करना है, तुम जरूर जाओगे, चक्कर पड़ेगा, कागज ढूंढोगे। यार वैसे राना सॉरी यार ये गलत तुमने बात की है। नहीं, ये एक बड़े आदमी की निशानी है कि किसी को बिला वजह आप चक्कर ना दिलाएं। हाँ, और कहे मैं परेशान हो गए यार, आप जाओगे और वो तलाश करोगे और जा छाड़ यार जा, मैं तो सजा देती। उबर मिले ना मिले, रिक्शा मिले ना मिले, पैदल था। और नहीं, उन्होंने बड़े उससे कहा कि यार मैं परेशान होंगे, चल जा, मैं तुम्हें सजा देती। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा फैसला है और इससे जमहूरियत में इस्तेकाम आएगा और मुस्लिम लीग नून को अल्लाह ताला और इस तरह की बुलंदी अता फरमाए और यकीनन इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। मेरी ये ज़ाती सोच। ठीक है, इस तरह के केसेस जो हैं मलिक साहब, यही जज इसी तरह के फैसले गुज़श्ता इलेक्शन से पहले भी सुना चुके हैं।
اور یہ احتساب عدالت جو ہے ان کے جو فیصلے ہیں ان پر اب بہت زیادہ سوالات اٹھنے لگے ہیں، کیونکہ ایک ٹائم پر ہم نے دیکھا کہ یہ کیسز اس طرح سے کر کے بنائے گئے، نواز شریف کے خلاف بنائے گئے، اس کے بعد آج ہم نے ان کو رول بیک ہوتے ہوئے دیکھا، ریورس ہوتے ہوئے دیکھا، اور آج پھر جو ہے یہ اس طرح کا فیصلہ ایک اور آنے جا رہا ہے. تو اس سے عوام میں تو بہرحال جو ہے وہ ایک جو عدالت کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے اس پر سوال اٹھ جائیں گے. نہیں وہ تو بڑے امپریس، میں تو بڑا سمجھتا تھا بطور مسلمان، اسلامی ہسٹری پڑھتے تھے جی فلاں اس طرح قاضی تھے، قاضی نے نا خلیفہ کو بلا لیا. وہ یار کمال کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ایک جج کا نام ہے محمد بشیر، ذرا سنتے جائیں. حاضر ہو وزیر اعظم گیلانی صاحب، حاضر ہو وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب، حاضر ہوں وزیر اعظم نواز شریف صاحب، حاضر ہوں وزیر اعظم عمران. ہاں یار کیا انصاف ہے پاکستان کا. دنیا میں مجھے کوئی، آپ ایک 203 ممالک ہیں، اور یہ میں آپ کو آن لائف چیلنج کر رہا ہوں کہ دنیا میں ایک مجھے کوئی عدالت دکھا دیں، ایک جج دکھا دیں جس نے ایک زندگی میں 4 وزیر اعظم کو کٹہرے پہ بلایا ہوا. اور دوسری خوبصورتی دیکھیں کہ 2018 میں بھی الیکشن سے اتنے دن پہلے انہوں نے ایک وزیر اعظم کو 10 سال کی سزا دی. اب بھی انہوں نے سزا دی، اور اس میں ایک بڑی مزیدار کیچ ہے. 2018 میں انہوں نے ایک اپلیکیشن دی کہ مجھے 1 مہینے کی چھٹی دے دیں، مگر پھر پتہ نہیں ہمارا ایسا خوبصورت سسٹم ہے نا کہ نہیں چھٹی آپ یہ فیصلے کے بعد دیں گے. اب بھی انہوں نے کہا کہ میں نے ریٹائر ہونا ہے، کہ یار مجھے ریٹائرمنٹ کی وہ ایک ہوتی ہے چھٹی، وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کام کریں یا چھٹی لے لیں. مگر میں کہتا ہوں کمال کی فرض شناسی ہے کہ انہوں نے صحت کا بھی خیال نہیں رکھا. اور یہ ملک میں دنیا کا واحد ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہمارا ایک جج جو ہے نا 4 وزیر اعظموں کو کٹہرے پہ لاتا ہے. یہ تو ایک بات ہے. اب تھوڑا سا میں کیس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. کیس ہے کیا، میں لیگل بات کرنے لگا ہوں، یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے. کیس یہ ہے کہ آپ کی جو ادارے ہیں جنہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے انٹرنیشنل جو انویسٹیگیشن کی ہے نا، جو اس کی پرائز لی ہے 58 ان کے تحائف ہیں، اس میں جو قیمتی تحائف ہیں ان کا کہنا ہے یہ 3.25 ارب روپے کی مالیت ہے. اور کیس جو ہے، میں کیس تو ان میاں بیوی نے یہ 90 لاکھ روپے میں چیز خریدی ہے، کتنے کی، جس کی انٹرنیشنل ویلیو 3.25 ارب ہے. اسی لیے ان کو سزا میں 1.5 ارب روپیہ جرمانہ کیا گیا. ایک یہ سزا ہوگی کہ آپ نے پاکستان کے خزانے کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا. دوسرا آپ کو سزا ہوئی ہے 10 سال نااہلی. وہ اس لیے ہوئی کہ آپ پہ 6263 لگ گیا، آپ نے غلط بیانی کی ہے. غلط بیانی آپ نے یہ کیا، آپ نے تحائف لیے، آپ نے چھپائے. آپ نے بتایا ہم نے 20% دیا پہلے، جب آپ پہ چڑھائی ہوئی میڈیا کی، آپ نے نہیں، ہم نے 50% دیا، آپ نے نہیں دیا، لہٰذا آپ پہ 62 آپ نے غلط بیانی کی، وہ لگ گیا. تیسرا آپ نے جرم یہ کیا کہ جب آپ تحائف لے لیتے ہیں نا سرکاری اس توشہ خانہ سے سر، تو آپ نے حکومت سے مل کے اس کی نیلامی کرنی ہے. آپ خود نہیں بیچ سکتے، آپ نے وہ بیچ دی. اور چوتھی جو اس میں مزیدار مزیدار اچھا لفظ نہیں ہے، چوتھی چیز ہے جو آپ نے پیسہ کمایا جب آپ ایز اے ایم این جب الیکشن پہ جاتے ہیں، اب آپ ڈکلیئر کرتے ہیں، آپ نے انکم میں بھی نہیں بتایا، اسی لیے آپ کو میکسیمم سزا ملی ہے. سزا ملی ہے، نااہلی بھی ہوگی آپ کی، غلط بیانی بھی آپ نے کر دی، آپ نے کرپشن بھی کر دی، آپ نے پاکستان کے قوانین کو بھی توڑا، اور آپ نے پاکستان کے قانون کے مطابق آپ نے سچ بھی نہیں بتایا اپنے گوشواروں میں. اسی لیے یہ بڑی ہیوی سزا ہوئی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، 1 منٹ میں زیادہ لوں گا، اس کو آپ فیئر ٹرائل نہیں کہہ سکتے، وہ الگ بات ہے. چلیں ٹھیک ہے. رانا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان نے واحد تو نہیں تھے کہ عمران خان جنہوں نے تحفے لیے، تو پھر آخر معاملہ کیا ہوا؟ کیونکہ دوسری بھی آپ کے، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے بڑی لمبی لسٹ تیار کی ہوئی ہے کہ جس نے تحفے لیے ہوئے، لسٹ پہ نظر پڑ گئی ہے میری. ویسے یہ میں ایک ویسے ریلیونٹ سی آپ کو ایک کوٹیشن حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دے رہا ہوں، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، ویسے ہی دے رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کو عزت ملنے لگے گی اور سچے لوگ ذلیل ہونے لگیں گے. میں اسے کسی سے ملا نہیں رہا، میں نے ویسے ہی آپ کو ایک بات سنائی ہے. اب جو آپ بات کر رہی ہیں کہ کیونکہ یہ تو اتنی دفعہ لوگوں کو سنا دیا گیا کہ کس نے کیا لیا، تو یہ سنانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان پہ یہ کیس بنا ملک صاحب 2022 میں، جب وہ کیا کہتے ہیں، وہ انہوں نے قومی اسمبلی کو لکھا، اسپیکر نے محسن رانجھا محسن نے انہوں نے ریفرنس دائر کیا، تو ہماری جو اسپیکر تھے انہوں نے الیکشن کمیشن نے پھر آگے کیا، یہ 2022 میں. اچھا دلچسپ بات یہ کہ 20 اپریل 2008 کا ایک میاں نواز شریف کے اوپر ریفرنس ہے، سیم یہی، اور اس ریفرنس کے مطابق میاں نواز شریف صاحب نے تحفے میں ملنے والی مرسیڈیز کار جو تھی
وہ انہوں نے توشہ خانہ سے خریدی. یہ ان چیزوں کے علاوہ ہے جس میں نیکلس خریدے گئے, رولیکس گھڑیاں خریدی گئیں, اور وہ کیا کہتے ہیں پائن ایپل بھی خریدے گئے. یہ ان چیزوں کے علاوہ ہے. یہ ریفرنس ابھی موجود ہے, لیکن 2008 کے ریفرنس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا, لیکن 2022 کے ریفرنس کا فیصلہ جو ہے وہ ہو گیا. یعنی کہ 8 اور 12 اور 3 15 16 سال سے جو ایک کیس ریفرنس موجود ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے فیصلہ ہونے کی, اس کی بہت ضرورت ہے. اچھا, تو مجھے ذرا کلیئر کریں کہ جو نواز شریف نے یہ مرسیڈیز خریدی تو اس میں کیا انہوں نے جو اماؤنٹ تھی جو اس وقت 20% تھی آئی تھنک جو جمع کرانی ہوتی تھی, کیا اس سے کم پیسے جمع کرائے یا انہوں نے بعد میں اچھا اتنے ہی جمع کرائے؟ لیکن اس میں دلچسپ چیز ایک اور بھی ہے. کیا انہوں نے بیچ دی؟ نہیں, یہ مجھے نہیں پتا بیچ دی. وہ تو پھر ان پہ کیس کیا سنیں نا, وہ تو مریم صاحبہ کو بھی نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی گاڑی نہیں ہے, تو بعد میں پتا چلا کہ گاڑی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال نکال دیں ہمارے انٹرویو کے اندر. تو انہوں نے کہا یہ سوال نکال دیں. پہلے تو وہ اون ہی نہیں کر رہی تھی. اس میں دلچسپ بات ایک اور بھی ہے کہ ایک گاڑی نواز شریف صاحب کو تب ملی جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے, اور یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, اور انہوں نے وہ گاڑی میاں نواز شریف صاحب کو کہا کہ آپ تو توشہ خانہ سے یہ گاڑی لے لیں, میں آپ کو گاڑی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب نے 5-6 گھڑیاں بھی اسی لیول کی خریدی, اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو بھی دی. میں جو بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں نا, دیکھیں میری بات سے کہیں یہ اس طرح لگے کہ شاید میں کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں کسی بندے کو کہ جی اس کو, میں کہہ رہا ہوں بالکل آپ سزا دیں, 1.5 ارب کی جگہ پہ کوئی 250-300-500 ارب روپے جرمانہ کر دیں, لیکن اس ایک بندے کو نہ کریں. جتنے چور ہیں, جتنے جنہوں نے توشہ خانے سے فیض حاصل کیا, آؤٹ آف دا وے جا کے حاصل کیا, آپ ان سب کو سزا دیں. میری طرف سے عمران خان کو دے دیں سزا, لیکن باقیوں کو بھی سزا دیں. ہو کیا رہا ہے, آئی ایم سوری 2 منٹ میں, جیسے ملک میرا پیارا کہتا ہے, حاجی ملک کہتا ہے, ویسے ہی میں آپ سے 2 منٹ لے رہا ہوں. ہماری جوڈیشری کا المیہ کیا ہے, انہوں نے نواز شریف کو نکالا, لیکن ایک گنجائش چھوڑ دی فیصلے میں کہ ان کی واپسی ہو سکے. اب جو کیسز میں جس طرح عمران خان کو ٹانکا جا رہا ہے, ان سب میں گنجائشیں وہ چھوڑی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, آج یوسف ان کی شاہ محمود کی صاحبزادی نے بھی کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم عدالتوں سے آگے جا کے مل جائے گا ہمیں انصاف. ٹھیک ہے, ہماری جوڈیشری جو ہے آخر کب تک یہ کھیل کھیلتی رہے گی, کب تک ہماری جوڈیشری یہ خود کو ثابت کرتی رہے گی کہ وہ جو دنیا اقوام عالم میں 180 ممالک میں 140 یا 45ویں نمبر پہ وہ نہیں ہے, اس کو 180ویں نمبر پہ ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ انصاف قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہوتا, یہاں پہ ضرورتوں اور اس وقت کی جو موجودہ سچویشن ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. تو اس سے ہم کیا خدمت کریں قوم کی, دے دیں عمران خان کو سزا, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے ان سے 16 سال پہلے یہ سارا کچھ کیا اور ان کے اوپر احتساب کے کیسز ہیں, ان کے بھی فیصلے ہونے چاہیے نا. ٹھیک ہو گیا. ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ توشہ خانہ سے آپ گاڑی نہیں لے سکتے, توشہ خانہ کے رولز ہیں ایسے کہ جس سے آپ گاڑی نہیں لے سکتے, لیکن اگر وہ یہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2008 میں یہ کیس بنا تو یہ کیوں نہیں منظر عام پر آیا؟ چلیں اسی وقت ہی آ جاتا کہ جب ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار کیے جا رہے تھے نواز شریف, اس وقت ہی سامنے آ جاتا, لیکن اس وقت بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا. تو یہ اس کیس کا دوسرے کیسز سے فرق کیا ہے؟ دیکھیں نارملی تو رانے کا رونا دھونا تو میں تنقید کرتا ہوں, یہ رونا دھونا جائز ہے کہ سب کو سزا ہونی چاہیے. اور جو مزیدار چیز ہے نا, آج کی جو پاکستان کی جو سیاست میں جو ایڈیشن ہوئی ہے نا کہ اس لیگ میں چور ڈاکو لیگ میں جو عمران خان کا شور تھا اس میں وہ بھی شامل ہو گیا. اس کا یہ قتل مطلب کہ زرداری بچ گیا, اس کا یہ قتل مطلب نواز شریف بچ گیا. ان کے کیسز ہیں, کرپشن کے بھی ہیں, فراڈ کے بھی ہیں, توشہ خانہ کے بھی, سارے کے سارے ہیں. مگر یہ مسٹر کلین تھا. آج کے پاکستانی سکہ رائج الوقت کے قانون کے تحت آپ کرپٹ بھی ثابت ہو گئے ہیں, آپ نے تحفے لیے بھی ہیں, آپ نے تحفے چھپائے بھی ہیں, آپ نے پیسہ بھی کمایا. تو کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ان کو بھی سزا ہوگی؟ نہیں, وہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے, آپ نہیں کریں گے. پھر آپ کو پاکستان کی سمجھ ہی نہیں. پاکستان نظام کی خوبصورتی کیا ہے؟ پاکستان نظام کی خوبصورتی ہے کہ اگر آپ اس نظام سے الجھ جائیں گے تو پھر ہم نے سارے قوانین رکھے ہوئے ہیں, تو پھر وہ سارے قوانین آپ پہ لگ جائیں گے. اگر آپ مثال کے طور پر, مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ یہ بھی قانون ہے کہ اگر میں پروگرام کے درمیان جس طرح اگر اس شو سے مجھے آپ نے نکالنا, کیونکہ وہ یار ہے کہ بار بار پانی پیندا ہے, کڈو اینو بار, وہ فوراً کی ایک بندہ آئے گا, بیوروکریٹ آئے گا, انگریزی میں لکھا ہوگا کہ 1817 میں جو لا بننا تھا وہ آپ پہ لگ گیا کہ آپ نے شو کے درمیان چائے پی لی. تو پاکستان کا جو سائنس ہے اتنی مزیدار سائنس ہے, میں آپ کو بطور
اسٹوڈنٹ آف لائف بتانے لگا ہوں, دنیا میں سب سے زیادہ قوانین پاکستان میں, ہر چیز کے قانون. ہمارے جو بیوروکریٹ انہوں نے انگریزوں کی فائلوں پہ لکھتے جا رہے ہیں, تھوڑی انگریزی بدلتے ہیں, انگریزی ان کی ماٹھی ہے میری طرح. اب ان کا کام یہ ہے کہ جس کو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نواز عمران کی کوئی اسکوپ نہیں ہے, ہی از گون, کیونکہ نظام نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی تمہاری خیریت نہیں ہے. اب ہر لا لگے گا عمران پہ. اور جاتے جاتے میں آپ کو خبر دے دوں, 12 مقدمات 9 مئی کے بھی شامل ہو گئے ہیں, اور وہ بھی اڈیالہ جیل. ابھی یہ فلم ختم ہی نہیں ہونی, ابھی تو شروع ہوئی ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 14 سال 10 سال نہیں ہے. ابھی وہ عدت کی بات کر رہا تھا. آج کی تازہ ترین خبر ہے, آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ 9 مئی کے 12 مقدمات اڈیالہ جیل میں چلے گئے ہیں. ان کے جو ایس ایچ اوز ہیں ان کو کہا جی کاکا جی ساری تم تفتیش لے آؤ. اس میں آپ کے بانی چیئرمین پہ شادمان, ایک کیس اتنا مزیدار ہے کہ شادمان جو تھانہ ہے, کیونکہ ہم لاہور میں بیٹھے ہیں, وہاں پہ ایک دہشت گردی کا کیس بھی ہے. تو آگے اللہ معافی دے, میں لفظ نہیں یوز کرنا چاہ رہا, مجھے تو یہ 14 سال کی سزا بڑی چھوٹی لگنی ہے. میں عقل مندی سے وہ فکرہ نہیں یوز کرنا چاہ رہا, کیونکہ ہیومن تو میں بھی ہوں نا. تو آپ یہ نظام کو پہلے سمجھ لیں, اس نظام میں کوئی 2 کھرب قوانین ہے. جب آپ اس ریاست کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, 2 کھرب آپ کے سر پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سسٹم کی بات کی ابھی ملک صاحب نے, سسٹم پہ تو الزام لگاتے رہتے ہیں. جس بھی سیاستدان کو اقتدار سے نکالا جاتا ہے وہ واپس آ کر یہی سسٹم کا رونار ہوتا ہے, اسی سسٹم کا جس کی طرف جو ہے وہ طاہر ملک صاحب نے جو ہے وہ اشارہ دیا. تو سیاستدان کیوں نہیں سبق سیکھتے کہ ان داؤ پیچ میں وہ آئیں ہی نہ, یا ایسے کچھ کام ہی نہ کریں جس سے وہ ان داؤ پیچ میں الجھ سکیں؟ دیکھیں جو ملک پیارا کہہ رہا ہے نا, اس کی بات کو سمجھیں آپ. میں چور تب تک ہوں جب تک آپ کا دل میں نہیں آ رہا. اگر آپ پروگرام کے ہوسٹ ہیں, مالک ہیں, اب اگر آپ سمجھتی ہیں کہ مجھے آپ نے سنب کرنا ہے, تو آپ پہ ایویں کوئی پلی لے کے کہ ران صاحب نہیں, آپ ریلیونٹ بات کرتے ہیں, آپ نہیں بولیں گے, ملک صاحب صرف آپ بولیں. اور ملک صاحب کو تھوڑی دیر بعد آپ کو یاد آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں ملک صاحب آپ نے تو ان سے بھی بری بات کی, آپ چپ کر جائیں, یہ بولیں گے. ٹھیک ہے, میرا سوال کچھ اور ہے. میرا سوال یہ کہ ہم سارا کچھ سسٹم پہ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم سسٹم کے نام پہ کچھ اداروں کے نام نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, میں ذرا اسکول کے بات کہہ دیتا ہوں. لیکن مجھے بتائیں ہم ان پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ ہمارے فیصلے عدالتیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, پٹیشنر سیاستدان ہیں, معاملات کو لے جانے والے سیاستدان ہیں, تو گن تو ہم خود ڈال رہے ہیں نا. ہم کہتے ہیں دنیا میں جتنی آزاد عدالتیں پاکستان کی ہیں کسی کی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ باقی دنیا کی عدالتیں آئین اور قانون کی پابند ہیں, ہماری عدالتیں پابند نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, ہماری عدالتوں کا عالم یہ ہے, اتنی آزاد ہیں کہ ہم لائیو ٹرانسمیشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا بھائی, عدالتیں آزاد ہیں, صحافت آزاد نہیں ہے. ذرا صاحب سنبھل کے بات کرنی ہے. احتیاط کروں میں. اہمی ذاتی. اچھا ٹھیک ہے, کل پروگرام بند کرانا ہے بس. اب دیکھیں, میں ایک آج نا ہم کھیل رہے ہیں ذرا تھوڑا فری سا نا. میں ابھی مجھے آپ بھی آزاد محسوس کر رہے ہیں. ہاں, میں ملک پہ بھی غصہ نہیں کر رہا. اس کی ریزن کیا ہے, میں یہ ملک کو آن لائیو ٹریبیوٹ دیتا ہوں کہ ملک جس خوبصورتی سے اس سسٹم کا بھیانک چہرہ دکھاتا ہے نا, میرے چیخنے چلانے سے شاید وہ چہرہ اور اوپر آتا ہے. لیکن بات دیکھیں نا, اس نے کیا کہہ دی کہ بھائی ادھر رہوں نہیں تو کل اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں ہم اپنے جوڈیشری کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتے. جو جج کے انداز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ سامنے والے وکیل کا نہ صرف توا لگا رہا ہے بلکہ اسے سزا, اس کی پارٹی کو سزا بھی دے دے گا, تو انصاف کہاں چلا گیا؟ اور ویسے بھی فیصلوں پر تو بات کی جا سکتی ہے. ایک بات کا جواب دیں کہ ہم چیزیں ڈال دیتے ہیں تو تگڑوں پہ جی ان کا یہ وہ کیوں بھائی؟ حسین شہید سہروردی سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تک, ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے لے کے یوسف رضا گیلانی کے وزیر اعظم سے ہٹنے تک, وہاں سے لے کے نواز شریف کے ہٹنے سے لے کے عمران خان کے ہٹنے تک, عدالتیں کہاں کھڑی ہیں ہماری؟ کیا ہماری عدالتیں وہ بچوں کا ٹول کھلونا ہے جن کے اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ میں اس لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے, مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں عدالتوں کے بات ہو سکتی ہے, تو میں بات کر رہا ہوں, ان کی اجازت سے کر رہا ہوں. میں تو کوئی اک چک کے نہ دیکھے, مجھے تو میرے چیف نے کہا ہے کہ ہاں بات ہو سکتی ہے, تو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ہماری عدالتیں ہیں, انہیں عدالتیں کہتے ہیں. اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. آپ دیں نا سزا, دے دیں یار, جس نے گناہ کیا دے دیں, خدا کی قسم دے دیں, لیکن کوئی تھوڑا سا یار ترتیب تو صحیح کر لیں بھائی.
آپ کیوں عام آدمی کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بندے کو جو سزا ہو رہی ہے یہ غلط ہو رہی ہے, یہ معصوم آدمی ہے اور اس کے ساتھ معصوموں کی فوج کھڑی ہو رہی ہے؟ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ آپ پوری طرح کھل بجا کے ثابت کر کے دیں. نواز شریف غلط تھا نا اس ٹائم, لوگ ذہنی طور پہ تیار تھے, آپ نے ایک اس کے اوپر کامے پہ اسے نکال دیا تاکہ واپسی کا راستہ رہے. آج بھی آپ یہی کر رہے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں جی میرا بیان لے لیں, وہ کہتا چھاڑی یار کیڑے چکر پہ گئے ہیں, چکر لانا پھر. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نواز شریف کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی اور آج عمران خان کے ساتھ؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں میں اس نظام کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں جس میں جو یہ عدالتیں ہیں. کر رہی ہوں نا, اس نظام کے تحت جو نواز شریف کے ساتھ 2018 میں ہوا وہ بھی غلط تھا, اور آج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے. نواز شریف پہ 200 کیس بنے تھے, نواز شریف کے اوپر کیسز کا مقابلہ نہیں, مجھے بتائیں کہ نواز شریف پہ اسی طرح ہوا تھا سارا جیسے ہو رہا ہے. نواز شریف کی بیگم کو بھی اسی طرح کھینچا گیا تھا. ایک حد تک بات جاتی ہے تو پھر اس سے آگے ہی بڑھتی ہے. چوری لکھ دی ہوئی, یہ کوئی طریقہ نہیں. میرا پوائنٹ اور ہے, 2018 میں اگر یہ چیز تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے, تب ان کا میرا پتہ کیا پوائنٹ کچھ اور ہے. ایک سیکنڈ, جب نواز شریف پہ یہ سارا کچھ تھا اس کا بھی یہی ڈیفینڈ تھا کہ بھئی میں چور نہیں, تو کہتے تھے یار اب لیگلی ثابت ہو گیا. یہی آرگومنٹ تھا نا کہ یہ تو نظام نے ثابت کر دیا. تو آج وہی میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ آج آپ نے ایک مسٹر کلین بنایا تھا, ریاست مدینہ بنانے آیا تھا. اور اچھا ایک اور بھی آرگومنٹ ہے کہ یہ وہ ہمارا ڈارلنگ تو مسٹر کلین ہے, یہ سارا کچھ مسز نے کیا. بھئی سوال یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں, کسی کا ظلم تو نہیں ہے, چوائس آپ کی ہے, سلیکشن آپ کی ہے, آپ وزیر اعظم ہیں. تو اگر کوئی مطلب میں اپنی ذات چلی لے لیتا ہوں, میرا اگر بیٹا کوئی غلط کام کرتا ہے میرا میں بھی ذمہ دار ہوں. ہم یہاں تینوں شو کر رہے ہیں, ہمارے جو یہاں ہیڈ بیٹھے ہیں, اگر میں خدا نہ خاصہ آپ کو گالی نکال دوں, یہ طاہر ملک تو ہے گناہ گار, تو یہ پورا سسٹم جو ہے نا اس پہ یہ ایف آئی آر بنتی ہے. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں, آن ریکارڈ موجود ہے, آپ کا آئی ایس اے کا چیف کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کے گھر میں تحفے آ رہے ہیں. تو یار آپ اتنے خوبصورت, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں, وہاں آپ کو نہیں, اگر آپ یہ کر رہے ہیں نا تو میری سن لیں. ایک اس بندے کے اوپر یہ ہے کہ اس نے ایک تحفہ لیا اور بھیج دیا, ٹھیک ہے. اس طرح کی 100 مثالیں نواز شریف, زرداری, باقی پہ بھی ہیں, ٹھیک ہے. کیا اس کے اوپر بھی کوئی ایون فیلڈ کا ہے؟ کیا اس کے اوپر بھی کوئی الحدیبیہ ہے؟ کیا اس کے اوپر بھی کوئی العزیزیہ ہے؟ کیا اس کے اوپر بھی 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے؟ کیا ہے اس کے اوپر؟ اس کے اوپر تو آپ نے بنا دیا نا بدو بدی, کیونکہ آپ ہوسٹ ہیں, آپ نے کہا سہارانہ کو نہیں بلوانا تو رانا صاحب آپ کی ٹائی ٹھیک نہیں ہے, ان کا کیمرہ آف کر دیں. میں کہہ رہا ہوں ہے, لیکن باقیوں کے بھی تو ایویڈنس کر لیتے ہیں. وہ بھی چور ہے, میں یہی تو کہہ رہے ہیں, میں اور کیا کہہ رہا ہوں آپ کو. اس کا یہ مطلب ہے میں ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں. یہ کیا آرگومنٹ ہے کہ اگر انہوں نے اپارٹمنٹ چوری کیا یہ بھی اپارٹمنٹ کرے گا؟ میں کہہ رہا ہوں انہوں نے موبائل چوری کیا, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر الحدیبیہ نہیں ہے, العزیزیہ نہیں ہے, ایوان فیلڈ نہیں ہے, 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ نہیں ہے اس کے اوپر. پاکستان آپ نے کیس بنا دیا, ٹھیک ہے, آپ نے پاکستان کا لا بھی توڑا ہے, آپ نے سچ بھی نہیں بتایا, آپ نے چیز بھی چھپائی, آپ نے آپ تو اتنے تھوڑے ہوئے ہو کہ آپ نے تو پائن ایپل نہیں چھوڑا یار. ٹھیک ہے, چور ہے, تھوڑے ہوتا ہوں, سسٹم پکڑے, 150 روپے کا گلاس ہے, آپ نے پائن ایپل تک نہیں چھوڑا. پائن ایپل بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, پائن ایپل بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. گاڑیاں لے کے گھومتے پھر رہے ہیں, پائی زور دی. مسٹر رونا دھونا سنو, اور پھر کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. اور مسٹر رونا دھونا سنو, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. پائن ایپل بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. کہہ رہے ہیں کہ سوال کٹ کر دو, پائن ایپل, منصور علی خان یہ سوال کٹ دو. غلط ہے, غلط ہے, تو پھر غلط ہے تو پھر سب کو سزا دینا. دو سزا دو, میں نے دینی ہے, میں چیف جسٹس ہوں, میں نے سزا دینی ہے. مجھے کہہ رہے ہیں میں نے سزا دینی ہے. اچھا چلے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ 2018 میں جو ہوا آج اس سے ڈبل ہوگا, کیونکہ ہم اس سے آگے بڑھ گئے ہیں. تو اگر 2018 میں یہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہو رہا تھا, اسی طرح سے کیسز بن رہے تو آج آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس سے آگے بات جانی تھی, اور آج ہم وہ دیکھ بھی رہے ہیں. بشرا بی بی کی بات آئی ہے چونکہ رانا صاحب, تو مجھے یہ بتائیں کہ بشرا بی بی کے بارے میں ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ انہیں کہاں رکھا جائے گا. کہ میں نے نا بڑی کانسپیریسی تھیریز پڑھی ہوئی ہیں. میں ابن صفی صاحب کو پڑھتا ہوں, عمران سیریز ان کی پڑھتا ہوں, اور میں ان کا بڑا بگ فین ہوں. میں نے بہت سارے اس ناول میں کریکٹرز ایسے دیکھے جو بظاہر آپ کے دوست ہوتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ دوست نہیں تھے, ٹھیک ہے. مجھے تو کہیں ایسا لگتا ہے کہ بشرا بی بی کبھی سلطانی گواہ نہ بن جائے, اور وہی سب سے بڑا گواہ. مجھے جو اطلاعات ہیں کہ ان کے بچے, ان کے خاندان, ان کے جائیدادیں, یہ سب جب کمپرومائز ہونے پہ آئی ہیں تو وہ کچھ بھی اور ڈیسیژن لے سکتی ہیں. لیکن خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں بشرا بی بی سے زیادہ کسی پہ اعتماد ہی نہیں ہے. تو اعتماد ایسے ٹوٹتے, بروٹس پیدا کیسے ہوتے ہیں؟
ब्रूटस पैदा ही तब होते हैं जिन पे आप एतमाद करके जफ्फी डालते हैं तो वो पीछे से खंजर मार देते हैं। तो खान साहब देख ही नहीं पा मुझे रहे। नहीं पता, मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुझे फील होता है ना, मैं भी गलत हूँ, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, लेकिन चूंकि मैंने ऐसे देखा है कि इस तरह होता रहा है। इसाक डार साहब ने 164 का बयान मजिस्ट्रेट की अदालत में दिया था कि मैं नवाज शरीफ साहब के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूँ, ठीक है ना, उनसे ज्यादा करीब कौन हो सकता है, ठीक है, वो क्या कहते हैं उनके वो थे कुड़म थे, ठीक है, और उन्होंने ये बयान दिया था। सो एक सियासत में किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ये भी हो सकता है कि उन्हें हाउस अरेस्ट कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाए, उन्हें ना रखा जाए अडयाला जेल में, तो ये सारी चीजें तो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है। नाज़रीन, कहा जाता है कि सियासत में कोई भी केस, कोई भी फैसला आखिरी नहीं होता, और यहाँ तक कि जो ज्यूरी होती है उसकी राय भी तब्दील होती रहती है। तो जो आज जिसका बुरा वक्त है, कल उसका अच्छा वक्त भी आ सकता है, और सियासतदानों को तो इस चीज़ की शायद आदत हो चुकी है। और पाकिस्तान में जो करप्शन का बयानिया है वो हमेशा इस्तेमाल होता है। इस पर मैं बात करना चाहूँगी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान में करप्शन का बयानिया नया नहीं है, हमेशा सियासतदानों को बदनाम करने के लिए ये बयानिया जो है वो इस्तेमाल होता भी आया है और इफ़ेक्टिव भी साबित होता रहा है, कारगर भी साबित होता रहा है। और इस सिलसिले में एहतसाब के नाम पर मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ अदवार में बनाए गए, चाहे वो प्रोडा हो, एबडो हो या फिर नैब हो, इन सब पर ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। कभी एक पार्टी इसकी जद में आती है तो कभी दूसरी आती है। 2018 में करप्शन के नाम पर नवाज शरीफ इसकी जद में थे, उनको इलेक्शन से बाहर रखा गया, और 2024 के इलेक्शन में पीटीआई इसका शिकार नज़र आ रही है। कल साइफर केस में हमने देखा कि खान साहब को उसकी सज़ा हुई है, 10 साल की कैद की सज़ा हुई है, और आज जो है वो 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। तो आखिर वजह क्या है कि हमारे यहाँ ये जो करप्शन का बयानिया है ये इस कदर बिकता है? मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी ना कि हमारे यहाँ करप्शन का बयानिया इतनी तारीख, लंबी तारीख हमारे पास मौजूद होने के बावजूद आखिर क्यों इतना मकबूल है? मेरा लिए ये हमारी सियासतदानों की नाकामी है, और उनका या तो इंटेलेक्चुअली वो कमज़ोर हैं या खुद फराडी हैं, क्योंकि असल उनको करप्शन पता है, सब असल पता है, सबको पता है पैसा जाता कहाँ है। मैं इस सियासतदानों से आने से पहले आई वांट टू डेफिनेटली हिट इमरान खान, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोला इसने डाला करप्शन का। अब करप्शन भी छोटी छोटी मैं आपको चीज़ें बताऊँ, आप सारी इमरान खान और नवाज शरीफ सारों की करप्शन इकट्ठी कर लें, आई एम नॉट डिफेंडिंग करप्शन। सिर्फ आप बिजली में जो लोग इस IPPs में ना 4,000 अरब रुपया कमा रहे हैं आपसे, मैं नानी आपको याद, मैं 1 साल की बता रहा हूँ, ये सारे सियासतदानों की 75 साल की करप्शन वो 1 साल में बराबर कर जाते हैं। 2,000 अरब वो अपने पाशा साहब है हमारे वजीर ख़जाना ने अपने कानों से मैंने सुना, वो कहते 2,000 अरब रुपये आपकी जो अशराफी है ना वो टैक्सों से खा जाती है। आगे चलें, शुगर माफिया, आप टेक्सटाइल का कभी हिसाब लगे इनकी इनकम कितनी है, किस तरह ये आपको सब्सिडीज़ लेते हैं कि छोटी छोटी सब्सिडीज़ के साथ 3-3 अरब रुपये ये ले लेते हैं। आगे चलें, टेक्सटाइल वाले जो एप्टमा वाले हैं ये सारे इज्तिमाई हो कहते हैं जी हमें फ़लाँ डिबेट दे दें, फ़लाँ दे दें, हमें पता ही नहीं लगता, छोटी सी खबर आती है जी इतना एक SRO आ गया, पता लग रहा है इतना। मैं ये कतई नहीं कह रहा पॉलिटिशियन चोर नहीं। अब मैं आपके असल सवाल की तरफ आया, असल डाके तो ये है आपके सारे जो मैंने गिना दिए, आपको भी फर्दर की वो भी ये है बड़ा सिंपल फ़िलासफ़ी अट्रैक्ट मकबूलियत लेने की। मकबूलियत लेने का आसान तरीका आम बंदे का मसला है गुर्बत, बेरोज़गारी, बिजली महंगी, लोड शेडिंग है, स्कूल में जाता है बच्चे की फ़ीस नहीं है, उसमें इतना स्ट्रेस है, उसको एक इमीडिएटली बर्गर चाहिए, एक मैकडोनल्ड का बर्गर चाहिए। वो बर्गर बड़ा आसान से बनाते हैं पॉलिटिशियन, चोर 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 चोर। बेनज़ीर ने नवाज शरीफ पे किया, मगर जो PhD जिसने चोरी में की वो की थी अपने इमरान खान ने। इमरान खान ने 96 में जब जमात बनाई, मैं उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एज ए रिपोर्टर बैठा हूँ, सो आई नो दी मैन फॉर द लास्ट 30 ईयर, जो पोलिटिकल हिस्ट्री है। सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले खाने के बाद एक ही रोल, चोर 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 चोर, जरदारी चोर, नवाज शरीफ, यानी ये बयानिया 96 से ये इमरान इसका बानी सब ने यूज़ किया। मगर इमरान ने इतनी नर्व्स पे हिट किया, और उसके साथ जर्नलिस्ट ने भी कहा इसमें बड़ी पॉपुलैरिटी है, क्योंकि जर्नलिस्ट में इसमें काम करना पड़ेगा कि एप्टमा किस तरह दिहाड़ी लगाता है, शुगर इंडस्ट्री किस तरह अरबों रुपये खा जाती है, हमारी एलीट किस तरह 200 अरब रुपये का टैक्स चोरी करती है, हमारे जो 4,000 अरब रुपये IPP से किस तरह मुआहदे हुए, किस तरह दिहाड़ियाँ लगी हैं। वो कहता है आसान काम है, चोर चोर चोर। मैं फिर बार बार 5वीं दफ़ा कह रहा हूँ, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस करप्शन।
آج میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو کرپشن کا بیانیہ ہے آج ثابت ہو گیا ہے کہ اس نظام میں اگر آپ نے سیاست کرنی ہے آپ کو کرپشن کرنی پڑے گی, آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. اس سے زیادہ میں کیا اور کہوں. رانا صاحب یہ تو بڑی خوفناک صورتحال دکھا دی ہے کہ اگر اس سسٹم میں رہنا ہے تو پھر کرپشن کرنی ہی پڑے گی. نہیں مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو آج ہی میرا کہتا ہے کہ جی انہیں عمران خان نے بہت شور مچایا, یہ 10 سال زرداری کو جیل میں عمران خان نے رکھا تھا. زرداری نے زبان اپنی جو کاٹی تھی جیل میں وہ عمران خان کے دور میں کاٹی تھی. نے آج کہا ہے نا کہ میرے باپ کو جو قید میں رکھا گیا, جیل میں رکھا گیا, وہ نواز شریف کے دور میں رکھا گیا. 10 سال میری زبان کاٹی گئی, وہ نواز شریف کے دور میں کاٹی گئی. لیکن یہ باتیں آج کیوں یاد آ رہی ہیں؟ میں بتا رہا ہوں, فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کیا عمران خان کے دور میں کہا گیا تھا, زرداری کو مسٹر 10% عمران خان کے دور میں کہا گیا تھا. ٹھیک ہے, نواز شریف کے اوپر یہ جو کیسز بنے تھے یہ عمران خان کے دور میں بنے تھے. سارا ملبہ آپ اس پہ ڈال دیتے ہیں, اس نے کیا. اور بھائی 1990 سے لے کے 2018 تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرو ٹکری ہوئے تھے, ایک دوسرے کو چور کہتے تھے, ڈاکو کہتے تھے, لٹیرا کہتے تھے. شہباز شریف کہتا تھا کہ زرداری میں تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈال کے سڑکوں پہ نہ گھسیٹا اور تمہارے منہ سے روٹی بھی رقم نہ نکالی تو میرا نام شہباز شریف نہیں. لیکن یہ تو سیاسی نعرے ہیں, یہ جو سیاستدان لگاتے رہتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب عوام میں اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے نا کہ یہ سیاسی نعرے ہیں. اچھا, عوام میں اتنی سمجھ ہو تو ایک بندہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے منہ کھول سکتا ہے اگر عوام میں ہی سمجھ ہو. اور دوسری بات آپ سن لیں کہ یہ جو ہم کرپشن آپ نے ابھی سوال ملک سے پوچھا, ہم بیسیکلی ایک کرپٹ قوم ہیں, ہم بطور نیشن کرپٹ لوگ ہیں. نیچے تربوز بیچنے والا جو لال ٹیکے لگاتا ہے اور گدھے اور سور کا گوشت بیچنے والے سے لے کے اور پسی ہوئی مرچوں کے اندر برادہ ملانے سے لے کے اور کیا کہتے ہیں چاولوں کے اندر 2 نمبری کرنے سے لے کے کیمیکل دودھ بیچنے سے لے کے, ہم کس جگہ پہ سچے ہیں؟ پوری قوم تو کرپٹ ہے, پوری قوم جھوٹی ہے. ان کے اوپر پھر کون فرشتے بیٹھیں گے آگے؟ ان کے اوپر چوروں کے اوپر لٹیرے بادشاہ ہوتے ہیں. ہم جو جیسا منہ ویسی چپیڑ. نہیں تو مجھے بتائیں, 1 منٹ ٹھہر جائیں. آج کی ایک خبر ہے گھوٹکی میں کہ علاقہ میں ابھی نام بتا, ادھر ایک عورت کی لاش ملی ہے جو ساری رات سردی سے ٹھٹھرتی رہی اور ٹھٹھر کے مر گئی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس موت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ ٹھٹھرتی رہی. اس مملکت ہے خدا داد پاکستان میں جس کے رہنما کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں غریبوں کا اتنا درد ہے کہ ہمیں درد ڈسکو سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس دور کے اندر ایک عورت جو ہے وہ وہاں ذرا نا عظما ذرا اس لمحے کو فیل کرو جب وہ عورت سردی میں بھاگ رہی ہوگی اپنی جان بچانے کے لیے, کرلا رہی ہوگی, اکڑ رہی ہوگی اس کی جسم, اس کی ہڈیاں کڑکڑا رہی ہوگی. اس وقت ہم اس ملک کے اندر یہ کہہ رہے تھے اس کی عدت پوری نہیں ہوئی, اس کی مدت پوری نہیں ہوئی. کیا ریاست پاکستان اس عورت کے تحفظ کی ضمانت نہیں دیتی؟ سب مریم نہیں دیتی ہے یا بشے بی بی کے دیتی ہے؟ وہ عورت اس پاکستان کا حصہ نہیں ہے. تو مسٹر رونا پھر بات کیا کر رہے ہو؟ ایک طرف تم کہہ رہے ہو ہم چور ہیں, ہم کرپٹ ہیں, ہماری قومی اس طرح, ساتھ حکمران بھی اس طرح کہہ رہے ہو. اور بھائی مسٹر رونا ایک بات سمجھ لو, یہ نظام ہوتا ہے جس نظام میں تم حلال سے کما کے اپنے بچوں کو نہیں پالو گے, یو آر فورس ٹو کرپٹ. جس جو شکرگندی بیچ رہے ہیں نا چیلی, اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے 200 روپے روز کما کے گھر جاؤں گا, نہ میں اس میں بجلی کا بل دے سکتا ہوں, نہ میں پانی کا بل دے سکتا ہوں, نہ بچوں کی اسکول کی فیس دے سکتا ہوں. یہ جو تمہارا خیال ہے کہ ہم لوگ ایز اے کرپٹ قوم ہے تو پھر سیاست کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نظام آپ کو کرپٹ کرتا ہے. جس نظام میں جائز حالات ہوں گے, آپ محنت سے کما کے اپنا پیٹ جب بھریں گے پھر کرپشن آئے گی. یہاں پہ مجھے بتاؤ پاکستان کے 90% بندے کی جو انکم ہے اس میں وہ نہیں زندہ رہ سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ نائز کھانا کھا لے, اسکول چلا جائے, ہسپتال چلی جائے. یہاں پہ فورس کرپشن ہے مسٹر رونا, یہ بات سمجھ لو. کافی ہے. ایک منٹ میں تم حکمرانوں پہ چڑھ جاتے ہو, ایک طرح عوام ساری کو کرپٹ کہہ رہی ہے. 2018 میں جو خان کو ووٹ دیا گیا تھا وہ اسی نظام کی تبدیلی کا ووٹ تھا. وہ تبدیلی کا نعرہ بھی لگایا تھا تو نظام کی تبدیلی کا ووٹ تھا جو دیا گیا تھا. دیکھیں میں نے طے کیا ہے کہ ملک جب بول رہا ہوگا نا تو میں اسے پورا موقع دوں گا. بندے کے اندر کی غلاظت باہر آنی چاہیے. غریبوں کے مرنے کے اوپر کہہ لگانے والے جملے سننے چاہیے
किसी के दुख में अगर कोई बंदा बोले तो उसका मजाक उड़ाने वाले मलक ताहिर होने चाहिए। करो, फिर बात बोलेगा करो ना, ये एक्टिंग फिर है, बोलेगा ये स्टेट ड्रामा नहीं, फिर आर्गुमेंट बोलेगा करो ना, ये क्या बात है? फिर बोलेगा नहीं, मैं अच्छा, चले मैंने गुरबत को कब हंसाऊं? चले चले आपकी लड़ाई अपनी जगह रहती है। आर्गू करो, ये लड़ाई नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, मेरी बात पूरी होगी तो बात आगे चलो बढ़ेगी। करो, आर्गू करो, ठीक है ना, लेकिन उसे कहीं बीच में ना बोले। वो बोलता है, मैं नहीं बोलता। चले मलिक साहब, अब आपको मैं बोलने नहीं हाँ, दूंगी। नहीं मैं वो बोलता है, मैं नहीं बोलता। ठीक हो गया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा बोले और एक्सपोज हो, देखने वाले को पता चले कि इसके दिल में उस कुर्लाती औरत के लिए कितनी मोहब्बत है, उस मरती हुई बूढ़ी माई के लिए इसके दिल में कितनी तकलीफ हो सकती है, और अगर उस मरती हुई माई का कोई अगर शामे गरीबा करेगा तो उससे इसे कितनी नफरत हो सकती है। मैं करता रहे नफरत भाई, मुझसे मजाक उड़ाए मेरा, मुझे मिस्टर रोना कहे, मुझे जो मर्जी कहे, मैं तो इन गरीबों की बात करूंगा, मैं तो इनकी बात करूंगा, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे। ये रोना कह रहा है, ये मुझे ओढ़ना कहे, बिछोना कहे, मेरा छोना कहे, मोना कहे, मनमोना कहे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। नहीं, एक्टिंग ठीक है ना, गुड एक्टिंग। जब तुम्हारे पास किसी चीज का जवाब नहीं होगा ना, एक्टिंग अच्छी कर, फिर मैं सुन लो तारीफ ना। कर रहा हूं यार तुम्हारी। अब बोलने नहीं अब देगा। एक्टिंग अच्छी बोलने कर रहे हो, नहीं मैं देगा। क्या करूं? मुझे बोलने नहीं देगा, वो देखने वाले देख रहे हैं कि वो बोलने नहीं देगा। देखने वाले देख रहे हैं, बड़ा अच्छा ठीक है ना, वो देखने वाले देख रहे हैं कि वो नहीं बोलने देगा। शुरू हो जाओ। ठीक है, एक बंदे ने ना नीचे किसी बंदे को गिराया होता, उसे मार रहा था और रो खुद रहा था, किसी ने कहा यार मार भी रहा, तू रो रहा, कहना उठे तो मैंने बड़ा मारेगा। वो ये करता है कि बोलेगा ना, मैंने बहुत बोलेगा फिर मेरे पे, इसलिए मुझे बोलने नहीं देता। ठीक है ना, अब ये जिस बात को एक्टिंग करार दे रहा है कि जी ये एक्टिंग करता है, ये करता है और यूं करता है। एक दिन इसने कहा था डोंट बी पर्सनल, डोंट बी पर्सनल, तो मुझे तो अच्छा लगता है ये पर्सनल हो, क्योंकि मुझे मजा आता है कि इसके बाद दलीलें खत्म हो गई, अब ये इस तरह की बातें करेगा। लेकिन मेरी जो आखिरी बात है ना, वो ये है कि अगर इस सिस्टम के अंदर वो माई सर्दी से अकड़ती हुई मर जाती है, ठीक है, F8 के ऊपर एक बंदा भूख से तंग आके खुदकशी कर लेता है, ठीक है, लाहौर में एक बाप अपने बच्चों को लेके दरिया में कूद जाता है, तो इस सिस्टम पे लानत है ना, जिसके रखवाले कहते हैं कई सौ एकड़ की जमीन से 2.5-3 करोड़ की प्रेडो में बैठ के बाहर निकल के और आके सर्दी में अकड़ते हुए लोगों को कहते हैं मुझे पता है बहुत ठंड है और तुम ठंड में खड़े हो, मेरा दिल करता है मैं तुम पे निछावर हो जाऊं, तो रुपया नहीं कर दे उन्होंने। और फिर चौथी दफा आके कहते हैं वजीर आजम है। अगर मैं बात करूं तो इन जैसों को तकलीफ हो जाती है। ठीक, तो राना साहब आपने खुद ही कहा ना कि जो असल में जो कसूर है वो अवाम का है, कि अवाम खुद इतने करप्ट हैं कि उन पर जो है ये हुक्मरान इस तरह के आना लाजिम हो गया हुआ है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो खान है उसने 2018 में भी, मैंने पहले भी सवाल किया था, तब आप खासे जज्बाती हो रहे थे, 2018 में इमरान खान को तब्दीली का बहुत बड़ा वोट मिला था, और वो लोग जो उस वक्त खान के बहुत बड़े सपोर्टर नहीं भी थे, नून लीग के या पीपल्स पार्टी के सपोर्टर थे, उन्होंने भी तब्दीली के नाम पे इमरान खान को वोट दिया था। और ये तब्दीली क्या थी? निज़ाम की तब्दीली थी, क्योंकि लोग इस निज़ाम से तंग आ चुके हैं। तो वो तब्दीली क्यों नहीं आ सकी? देखें, एक तो मैं खैर इसका जवाब तो खुद इमरान खान दे, ठीक है ना, ये अगर फेलियर है तो उसका फेलियर है, मेरा नहीं है। नहीं, मतलब ऐसी क्या वजह है कि सियासतदान जो नारे लगाकर भी आते हैं वो उसको पूरा नहीं कर पाते? मैं अर्ज करता हूं उनकी क्या मजबूरियां हैं? मैं मजबूरी इससे ज्यादा क्या होगी कि एक प्राइम मिनिस्टर एक बंदे को जेल में बंद कर दे और वो बंदा खुफिया तौर पे रात को गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाके लोगों से मुलाकात करता हो, ठीक है ना। इससे ज्यादा किसी वजीर आजम की क्या मजबूरी हो सकती है कि वो पूरा जोर लगाए कि सजा हो जाए और सजा ना हो पाए। 16 अरब रुपए की एक बंदे पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, वो फर्द जुर्म लगनी हो, और लतीफा इससे बड़ा, मलिक मेरे पे जो मर्जी करे लेकिन इस लतीफे को मलिक भी इंजॉय करेगा कि मलिक साहब ऐसे करके जज साहब के पास आया 16 अरब रुपए की फर्द जुर्म, उन्होंने पढ़ के सुनानी थी, जो इन्होंने पढ़ के भी नहीं ना सुनाई बशीर साहब ने, वो कहा के जाए चल जाता न सजा देती। तो कहते ये मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, फोटो कापी सही नहीं है। पाकिस्तान की मोअज़्ज़िज़ अदालतों के अंदर एक पेपर पेश हुआ जो जज साहब से नहीं पढ़ा जा रहा था, उन्होंने कहा हो ये नहीं पढ़ा जा रहा, भाई डेट आगे बढ़ा दें, जब ये असल फोटो कापी मुझे कहीं से मिलेगी तो फिर फर्द जुमायत। ये लतीफ़ा है इस निज़ाम का, ठीक है ना, ये लतीफ़ा हमारी अदलिया का कि इस तरह हमारी अदलिया जो है वो चीज़ों को करती है। वो जो जुमला है ना कि कुफर की रास्ते चल जाती हैं, ठीक है ना, अदल ना हो कि आज हो गई ना बेबरकती हमारे मुल्क के अंदर, किस चीज की कमी है? खरबोपति है पाकिस्तान में, इट पुट्टो खरबोपति निकल आते हैं,
ٹھیک ہے, ہم کسی سے دولت میں کم نہیں, معدنیات ہمارے پاس ہے, آئل بھی ہمارے پاس, سندھ میں نیا تیل کے کوئی کام بھی کرنے شروع ہو گئے, سارا کچھ, پھر بھی بے برکتی اس لیے کہ جب تک گھوٹکی کے اندر مائیں سردی سے ٹھٹر کے مرتی رہیں گی, اس سسٹم میں کبھی بھی بقا نہیں مل سکتی کسی کو. بے برکتی ہے یا سیاستدانوں کی نیت ہے, یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے, کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کرتا, اور وہ ریسورسز جو پاکستان کے ہیں وہ پاکستان کے عوام تک نہیں پہنچ پاتے. پی ٹی آئی جو ہے وہ اس نے بہرحال فیصلہ کر لیا ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کا, الیکشن سے پہلے اس کا کیا فائدہ ہوگا اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی. ایک چھوٹا سا بریک, اسٹے ٹیونڈ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید ناظرین. پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور رؤوف حسن صاحب جو ہیں ان کو الیکشن کمشنر بنا دیا گیا ہے. رانا صاحب, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا فائدہ ہوگا ایسے ٹائم پہ الیکشن کرانے کا, کیونکہ جب بیلٹ پیپر چھپ چکے تو اب اس سے کیا ایکسٹریکٹ ہو سکے گا؟ وہ نا کیا محاورہ ہے کہ جو مکہ آپ کو لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے, ٹھیک ہے نا, سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا. یا رؤوف حسن جیسے جو لوگ ہیں نا, انہوں نے ہی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا بھیڑا کر کیا. بھائی تمہیں آج جو تمہیں عقل آ رہی ہے, تو میں عقل کے اندھو تو نہیں کہوں گا, لیکن آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ بھئی پوری ریاست کی نظریں آپ پہ ہیں, آپ نے کوئی لوز پول نہیں دینا انہیں, ٹھیک ہے, آپ نے انہیں تشتری میں سجا کے حماقتوں کی ایک ڈش پیش کر دی, ٹھیک ہے نا, اپنی اس کی سبب, اور اس کے بعد ان کا جو آپ کے ساتھ ہوا, آپ کی پارٹی اڑ گئی, آپ کا نشان اڑ گیا, آپ الیکشن سے آؤٹ ہو گئے. اب آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی اب بھائی جب بندہ مر گیا اب اس کے نوے سوٹ سلا لو, ٹائیاں سوا لو, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. آپ کی بے عقلی نے, آپ کی عدم بے انتظامی نے, آپ کے نان پروفیشنلزم نے, اور شاید پی ٹی آئی سے نا لوائلٹی نے آپ نے ایک ایسا انٹرا پارٹی الیکشن کرایا جس کا الیکشن کمیشن کو آپ نے پورا موقع دیا, جیسے ملک پیارا مجھے موقع دیتا نا کسی بات پہ بولنے کا, وہ موقع دیا کہ جی یہ لیں جی اب آپ اس کے اوپر کھیلیں, ہٹے ماریں, چھکے ماریں اور ہیرو بن جائیں, اور انہوں نے پھر اڑا کے رکھ دیا پی ٹی آئی کو. ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اب ایسے ٹائم پر انٹرا پارٹی الیکشنز کرانا الیکشن کمیشن مانے گا؟ دیکھیں وہ تو آپ بڑی چھوٹی سی بات پہ چلیں گے نا, یہی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ آپ جو میں نے کل بھی بات کی تھی, 4 سال آپ نے فیڈرل حکومت کا حصہ رہے, 11 سال سے آپ کے پی کے میں آپ ہیں, 32-30 سال سے آپ سیاست میں, آپ کو اس نظام کی نہیں سمجھ آ رہی. مطلب آپ کسی ایوریج مائنڈ کو پوچھ لیں کہ یار جب آپ ریاست سے الجھ جاتے ہیں, آپ پہ داغ لگ جائے بغاوت کا, آپ پہ داغ لگ جائے کسی طرح 9 مئی کا, تو آپ اس داغ کو نہیں دھو سکتے. اب آپ یہ کس کا یہ لولی میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں, نہیں اب ہم ہائی کورٹ جائیں گے, اب سپریم کورٹ جائیں گے, اب ہم اپیل کریں گے, کیا کر رہے ہیں, روز دن بدن پھنستے جا رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سسٹم نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا تھا, اور یہ بھی ان میں شامل ہے. پوچھ لیں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, عمران خان از آن ریکارڈ ان سو مینی لوگ, میں ان میں شامل, میں نے جیسے دوستوں سے سنا ہے, اس نے کہا یار جب الیکشن ہوں گے نا تو میں جیل میں ہوں گا, نواز شریف یہاں باہر ہوگا, میرے پہ کیسز کی بارش ہو رہی ہوگی, وہ آزاد ہوں گے. میں نے غلط کہا ہے؟ میرا اب سوال کیا ہے, اتنا فورسی کیسے کر لیا؟ یہ سب کو پتا تھا, جاؤ میرے جا کے ہم 1000 اور سارے یار ہمارا مرشد پاک فیصل واڈا کے پاس چلی جاؤ, اس کی ریکارڈنگ ہی نہیں ختم نہیں ہوتی. میں ابھی تو نہیں مرشد بدلا, میں نے جو میں نے چیز سیکھی ہے, میں نے اس سے بڑے بڑے جرنلسٹوں سے ساتھ بیٹھا ہوں, 1000 سال ہو گیا میری عمر کو, مگر میں فیصل واڈا مرشد پاک کو مان گیا کہ سارا پاکستان کا جرنلزم ایک طرف, ہمارا مرشد ایک طرف, اس کو سارا پتا تھا. اچھا اب میں ذرا تھوڑی عمران پہ چاہ رہا ہوں چڑھائی کروں. مجھے یہ بتائیں جب آپ کو سارے سینیریو کو پتا تھا, 9 مئی بھی لگ گیا, اب اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا, آپ کا ایک ہی کام تھا کہ آپ پارٹی کو کتنا زیادہ سے زیادہ آرگنائز کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف میری ایبسنٹ میں, ایک کون ہوگا, ایک جب جائے گا بی کیسے ہوگا, سی کیسے ہوگا. میں آپ کو اتنی ڈیٹیل نہیں دے سکتا. 77 میں جماعت اسلامی نے یہاں پہ کمپین کی تھی بھٹو کے خلاف, ان کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ مسٹر اے رانا ہے, رانا آج جلوس نکالے گا, جس دن یہ پکڑا گا فوری طور پہ طاہر ملک کو وہ اسٹیٹس مل جائے گا, جس دن طاہر ملک پکڑا جائے گا اپنا لبنہ عظمیٰ کو مل جائے گا اسٹیٹس, عظمیٰ کے بعد اشرف آ جائے گا. تو اس طرح ایک سسٹم ہوتا ہے.
ہاں شہزادہ روز وی لاگ کرتا جا رہا ہے، وی لاگ کرتا جا رہا ہے. ویئر از دی آرگنائزیشن؟ آج سکی بین کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ ہمارے وکلا جو ہیں ان کو اپنی کیمپین کا مسئلہ بڑا ہوا ہے. ویئر دے آر، یہ مطلب یہ ان کی بین فرما رہی ہے. میں اس کو کنکلوڈ یوں کر رہا ہوں کہ جب آپ نے جب پاکستان کی ٹیم نے آسٹریلیا سے کھیلنا ہے نا، تو آپ تو کیپٹن ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ٹیم کتنی ظالم ہے، تو آپ کی تیاری آسٹریلیا کے لیول پہ ہونی چاہیے. تو خان ڈارلنگ نے کیا کیا ہے، لڑنے جا رہا ہے آسٹریلیا سے، تیاری رکھی ہے اپنا بنگلہ دیش والی، تو وہاں تو بونسر پہ بونسر آ رہے ہیں، کبھی منہ پہ پہ رہے ہیں، کبھی دندوں پہ پہ رہے ہیں. تو بات اب بٹوین دی لائن میں یہ پلانز بنائے ہوئے تھے کہ ہم اگر یہ فیصلہ آیا تو ہم یہ کریں گے، اگر یہ فیصلہ آیا مطلب ABC کر کے پلانز. ابھی بھی الیکشن والے دن کے لیے بھی پلان C جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. تو یہ اس لحاظ سے پلان کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ یہ تو ایک انتظامی بڑی غلطی ہے کہ جس کا بھی شاید نقصان اٹھا رہی ہے. دیکھیں بات یہ کہ آپ کے پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں 3-4 جملوں میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ملک صاحب نے کہا کہ عمران نے کہا میں گرفتار ہوں گا، نااہل ہوں گا، ان پہ کیس ختم ہوں گے، میں جیل میں ہوں گا اور انتخابات میں جیت جاؤں گا. آخری جملہ یہ تھا نا؟ نہیں یہ نہیں وشفل تھنکنگ ہے، اس نے یہ نہیں کہا تھا. اس نے کہا بڑی لڑائی لمبی ہے. نہیں، آخر میں اس نے کہا تھا اور انتخاب میں سرخرو ہوں گا. تو یہ انتخاب جو ہیں یہ کوئی آخری انتخاب تو نہیں ہے، اس کے بعد اصل انتخاب ہونے، اس کے بعد بہت سارے نتارے ہونے. تو یہ پروسیس ہے، چل رہا ہے. لیڈروں کی زندگی میں لمبی لمبی جیلوں کون سی کوئی نئی بات ہے. وہ کون سا لندن بھاگ رہا ہے یا وہ کوئی لکھ کے دے کے جدہ بھاگ رہا ہے، وہ یہی کھڑا ہوا سب کچھ فیس کر رہا ہے، کرتا رہے گا، کہیں نہ کہیں راستہ نکل آئے گا. تو اگر آپ اتنا فورسی کر رہے ہیں تو آپ نے وہ لوپ ہولز کیوں چھوڑے؟ ان کو چھکے مارنے کے لیے کیوں وہ لوز بالز دیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو اختتام ہوتا ہے منزل کا اس میں ٹوئے بھی آتے ہیں، ٹبے بھی آتے ہیں، چھپڑ بھی آتے ہیں، لیکن ایک لیڈر کی یہ بہت بڑی غلطی. تو اس لیڈر نے وہ کیلکولیٹ کیا ہی ہوگا. تو کہہ رہا ہے نا کہ میں نااہل ہوں گا، یہ بری ہوں گے، میرے یوں ہوگا، یہ ہوگا، وہ سارا کچھ اس نے کیلکولیٹ کیا ہے تو کہہ رہا ہے نا. باقی یہ کہ یہ اس نے کہا ہے مجھے نہیں پتا، میں نے تو ویسے انٹرپریٹ کی ایک بات نا، کیونکہ جو مجھے بظاہر نظر آ رہا ہے. لیکن یہ کہ اوکھے پینڈے لمیاں نے راوا عشق دیا، تو اس میں پھر چلتا رہتا ہے، ایسے ہوتا رہتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پاکستان کی تاریخ بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ایک سیاستدان کے ساتھ ایک ٹائم پر ہوتا ہے تو دوسرے سیاستدان کے ساتھ دوسرے ٹائم پر. وہی میری بات ہے ہمیشہ کی طرح کہ جو سیاستدان ہیں ان کو سیکھنا چاہیے اور عوام کو بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ پاورز جو ہیں وہ پاور گیم جو ہے وہ سیاستدان اور عوام کے درمیان رہنی چاہیے. جب یہ پاور عوام اور سیاستدان کے درمیان آ جائے گی تو تب جو ہے وہ ہمارا معاشرہ تھوڑا سا ترقی کی طرف جائے گا اور گروتھ کرے گا. کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ.